ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੁਕਮਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡੀਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਰਾਸ਼ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰਾਸ਼ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਖੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਂਦਰ ਟੁੱਕਰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਫੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਚੋਂ गुजरे। वो थोड़ी जी एवं निक्की जी गल करके फिर असी पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसीएशन की तरफ जाने। अहमद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने एक दफ़ा फिर क्या कहते हैं माजी याद दिला दिया। तो मेरा जो शुरुआत है नवाबज़दा नसरुल्लाह ख़ान मरहूम के साथ 94-93 में मैं उनके साथ वाबस्ता हुआ और जो तहरीकें हैं उस टाइम वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा थी और माशाल्लाह बड़ी दबंग और साबिक सदर जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो उस टाइम मिनिस्टर थे और बड़े एक्टिव थे, क्योंकि जो भी काम कोई सियासी तौर पे वो आसिफ अली जरदारी साहब उसको देखते थे सारी चीज़ें और जोड़ तोड़ और सियासतदानों को इकट्ठा करना। तो ये सारा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, उन्हें दिनों में 1%, 10%, 10% ये सारियां कहानियां उन्होंने दिनों दियां ये कहानियाँ फैलाई जाती हैं। हालांकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ उनमें बहुत खसूसियत है, वो दोस्तों के दोस्त हैं। वो दोस्त को भी याद रखते हैं और अपने दुश्मनों को भी याद रखते हैं। ये बहुत बड़ी खसूसियत है। वो ये नहीं समझते कि दोस्त उनका हम कैलिबर है, पैसे वाला है, नहीं। दोस्त हो चाहे वो गरीब आदमी हो, जेल में उनके साथ जेल में हो, कोई कैदी हो या कोई किसी और तबके से हो, लेकिन दोस्त फिर दोस्त हो जो मुश्किल में काम आए, आसानी में। अच्छा, यार दी यारी वेखदे ने, यार दी यारी वेखदे ने ते बाकी ओदे वो नहीं देखदे। वो ये देखदे ने कि ओदे नाल किन्ना सिंसियर होके चल रहा है। जदों सिंसियर होके चलदा है फिर वो भी कहना यार मंग मैं की तो मेरे को की फायदा चुक सकता है। एक बड़ा वाकया उन दिनों में, क्योंकि जरदारी साहब जेल में भी रहे, तो उन्होंने एक वाकया नवाबज़दा नसरुल्लाह खान मरहूम से शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं जेल में था तो एक पुलिस वाला मेरे पास है, उन्होंने कहा साहब मुझे प्रमोशन चाहिए। तो मैंने उसकी तरफ हैरानगी से देखा। उन्होंने कहा कि तेरा दिमाग ख़राब है, मैं अभी जिसको कहूँगा बजाय प्रमोशन करने के तुझे तो तनज़ली कर देगा तेरी। उसने कहा नहीं सर मेरे पास एक तरीका है। उन्हें कि वो की जरदारी साहब ने कहा, उन्हें कि जी जिन्हें थोड़े उत्ते केस ने एक केस अगर होर बन जाए तो थोड़े उत्ते की फर्क पैना है। ते उन्हें कि ठीक है तेरी। तो अगले दिन जी प्रेस में सारा मीडिया में आ गया कि जरदारी साहब के खिलाफ एक और केस बन गया और बड़े अहम इंकशाफात हैं उसमें और बड़े राज अफशा किए गए हैं और मुल्क की सलामती के खिलाफ और ये वो केस बन गया उनके खिलाफ। और कुछ ही हफ्ते बाद फिर वो उनके उस पुलिस वाले की प्रमोशन हो गई। फिर जब वो जरदारी साहब कोर्ट में जाते थे वो मुलाकात होती थी, इवन कि उसने फिर पुलिस मिठाई भी भेजी जरदारी साहब को। और फिर जरदारी साहब के ज़ाहिर सियासी हालात जब चेंज हुए तो फिर उसके बाद जब जरदारी साहब हुकूमत में आए तो फिर वही पुलिस अफसर मिला जरदारी साहब ने कहा सर एक और आप प्रमोशन, आप तो आप हुकूमत में हैं। तो इसी तरह उस पुलिस वाले ने 2 प्रमोशन जरदारी साहब से दी। और जरदारी साहब वही बात की ना, दोस्तों के दोस्त हैं और जो मुश्किल में वो साथ देते हैं उनको याद रखते हैं और अच्छे वक्त में जो साथ देता है, मुश्किल वक्त में जो साथ देता है, दोनों को वो याद रखते हैं और जो दगा देता है वो उसको भी याद रखते हैं और फिर भूलते नहीं हैं जब तक उसके हिसाब बराबर न कर लें। बलोच हो गया तो भूल है, ये नहीं हो सकता। ग्रेट आदमी है, मौजूदा सियासी लाट में देखें जोड़ तोड़ के माहिर हैं और सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लेते हैं। और उन्होंने ज़्यादातर जरदारी साहब ने जब कोई ऐसी सूरत हाल होती तो फ़ौरन नवाबज़दा नसरुल्लाह खान
صاحب کے پاس آ جاتے تھے منسٹر کالونی. اس ٹائم نواب نصراللہ خان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو جو بھی کسی کو سیاستدان کو اکٹھا کرنا, جیسے غلام مصطفیٰ خان جتوئی صاحب مرحوم تھے اور باقی اس طرح کے پائے کے لیڈر تھے, تو وہ زرداری صاحب پھر مینیج کرتے تھے. اور زرداری صاحب جہاں بھی پھر کسی اور جگہ بھی جاتے تو وہ نواب نصراللہ خان کا کہہ کے جاتے تھے بی بی سے, تو وہ بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں. بی بی بھی پھر بڑی تیز تھی, وہ فون کر کے پوچھتی تھی کہ زرداری صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے. ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਦੀਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ. ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੀ ਭੁਲਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ. ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਵੀਏ. ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ. ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ. بالکل, کیونکہ ہم جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, جمہوری اداروں پہ یقین رکھتے ہیں اور تمام اداروں پہ ظاہر ہے جو ہے ہمارا یقین ہے, اور ملک کے وہ ادارے ضامن ہیں اور ان کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تمام پاکستانیوں کی. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی سپریم ادارہ ہے, اور اس کے علاوہ جو 7 دیگر ادارے ہیں ان کا ہم بہت احترام کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے اپنے ہیں, ہم نے ان کا بھی دفاع کرنا. اس حوالے سے جو پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسیشن ہے وہ ایکچوئل دیکھا جائے, جو اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے ہیں, کوئی بھی اسپیکر قومی اسمبلی ہو, وہ ایک کسٹوڈین ہے, وہ پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے, 342 ایم این ایز کا کسٹوڈین ہے, پلس پی آر اے کا کسٹوڈین ہے. اور ہم پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے انڈر ہیں سارے. ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز خلاف نہ جائے, کیونکہ صحافی کا کام ہے کوریج کرنا, خبر نکالنا. جب ایسی صورتحال پیدا ہو کہ کسی صحافی پر کوئی تشدد ہو یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, مقدمہ ہو جائے, تو اس حوالے سے اپنی آواز اٹھانے کے لیے پھر ہم قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں جب اجلاس ہو تو اس میں واک آؤٹ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم جو ڈی جی میڈیا ہوتے ہیں تو اس کو آگاہ کرتے ہیں, وہ پھر اسپیکر صاحب کو آگاہ کرتا ہے, اور پھر ہم واک آؤٹ جب کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب جو ہے, جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے جو ظاہر ہے جو ترجمان ہیں حکومت کے, وہ انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے یا کوئی اور بھی منسٹر ہو, تو وہ پھر ڈیوٹی لگاتے ہیں یار 1-2 ایم این ایز کو ساتھ لے جائیں, ان کے مسائل سنیں, بات سنیں, مسئلہ کیا ہے. جب وہ پھر منسٹر چل کے آتا ہے, ایم این ایز ساتھ ہوتے ہیں, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ہیں, تو ہم نے مدعا ان کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو جب ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ پھر ہمیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ایشو ہے وہ پارلیمنٹ میں بتائیں گے, فلور میں بتائیں گے, اور پھر حکومت سے بھی کہیں گے کہ وہ ایشو حل کرے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جیسے ہم نے حل کرائے ہیں, اور وہ پھر آن دا فلور جا کے منسٹر جو ہے وہ یقین دہانی دلواتا ہے کہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں صحافی بھائیوں کو, پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسیشن آف پاکستان کو, اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ ہم دور کریں گے. تو اس کے بعد پھر واک آؤٹ ختم کر دیا جاتا ہے. سب سے اہم جو ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ ایسا بیجا ہو گئی, تو سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب تھے, تو ان کے دور میں انہوں نے پریس لاؤن کو, پریس گیلری کو بند کروایا تھا. تو اس حوالے سے ہمارا ان کے خلاف جو احتجاج تھا گیلری بند کرانے کے حوالے سے, ہم نے آپ نے دیکھا جو پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ نمبر 1 ہے جہاں لفٹ ایم این ایز, سینیٹر, پریزیڈینشل اس ٹائم ایڈریس ہونا تھا ڈاکٹر عارف علوی کا, تو ڈاکٹر عارف علوی کو بھی علم نہیں تھا جب وہ اسپیچ کر رہے تھے, تو ظاہر لائیو جا رہی تھی پی ٹی وی پہ, تو وہ بار بار پریس گیلری کی طرف دیکھ رہے تھے. تو اس میں ان کو ہوا, پھر اس نے اسپیکر صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ کیا ہے, اور پھر وہ جب ختم ہوا وہ ہم نے پروٹیسٹ. کوئی نہیں بہندا, سارے ٹر جاتے ہو, سارے ٹر جاتے ہو, اتفاق رائے سے. تو یہی تو حسن ہوتا ہے کہ کسی تنظیم کا کہ بھائی سب کو ساتھ لے کے چلے. یہ دیکھیں الیکشن ہوتا ہے تنظیم کا الیکشن سے پہلے, جب الیکشن رزلٹ آ جائے تو پھر سب ایکول ہیں, سب صحافی ہیں, کوئی گروپ بندی نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. مقصد یہی ہوتا ہے کہ صحافیوں کے جتنے ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے. اچھا, پھر وہ رولا پیا اور اس کی کوریج سی این این, بی بی سی نے دکھائی, اور بڑا حکومت میں بھی بڑا دباؤ تھا. پھر بعد میں ایک کمیٹی تھی, اس کا بھی میں چیئرمین مجھے بنایا گیا
کہ بھئی یہ چیزیں کیا تھی، محرکات کیا تھے. پھر اسپیکر صاحب سے بھی ملے، ہم نے کہا کہ کسی صحافی نے آپ سے کہا کہ آپ تالہ بندی کریں یا آپ کا اپنا فیصلہ تھا، تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ان کا یہ اپنا فیصلہ تھا، ان کے کسی صحافی نے یا کسی سینئر نے نہیں کہا تھا. لیکن اس ٹائم ایک کولڈ وار چل رہی تھی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے درمیان اور فواد چودھری صاحب جو انفارمیشن منسٹر تھے، ان کی آپس کی لڑائی میں پھر بیچ میں پریس گیلری کو تالے لگ گئے اور پھر وہ سارا سلسلہ جو ہوا ہے احتجاج کی طرف چلا گیا، واک آؤٹ کی طرف چلا گیا، اس کا ایک پھر بڑا انٹرنیشنل ایشو بن گیا. تو ایک پھر ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ اس کو آپ انٹرنیشنل ڈے کے طور پہ نہیں منانا. تو یہ جو ہو گیا بس ہو گیا، بس اس پہ اچھا گل مکمکا ہو گئی. اچھا مکمکا دی گل، مٹی پاؤ، اچھا مٹی پاؤ دی گل کر رہے تو مکمکا ہو گیا. تے ہن جیڑا مکمکا ہویا ہے خیبر پختونخوا حکومت دا، تے تسی کی سمجھدے ہو کہ مرکز نال مکمکا ہو گیا ہے؟ اس دن جیڑا اجلاس ہویا ہے جے ایپیکس کمیٹی والا، اودے چوں آکھے جی میں سلام بھی کیتا 2 باری تے گل ہوئی ہے تے اسی ٹرے ہیں. تسی کی سمجھدے ہو کوئی گل سیٹ ہو گئی ہے؟ اور 2 کزن جڑے گورنر بھی تے وزیر اعلیٰ بھی تے آئی جی بھی تساں دسیا ہے، تے انہاں دا جڑا ضلع ہے اپنا اودے چ لا اینڈ آرڈر دی سچویشن جڑی بگڑی ہے. یہ تسی کی سمجھدے ہو کوئی مکمکا ہو گیا ہے؟ کوئی ڈی بریفنگ شیفنگ ہو گئی ہے؟ والاں دی تراش خراش بڑی سونی ہو گئی ہے، تو انہاں دا گیٹ اپ جڑا ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ جہا ہو گیا ہے اور اس دا انداز لے کے اگے بدھے پہ. تسی کی سمجھدے ہو کوئی گل مک گئی ہے؟ جس طرح بات کی ہم نے صدر آصف علی زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جب انہوں نے فیصل کریم کنڈی کا انتخاب کیا گورنر کے پی کے لیے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بریف کیا کہ آپ پورے صوبے کے گورنر ہیں، اب جو حلقے کی سیاست ہے وہ ایک طرف چھوڑ دیں، آپ پورے صوبے کے گورنر ہیں اور سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. گو کہ ساری سیاسی جماعتیں مختلف خیال ہیں، اور سب سے جو انہوں نے اہم بات کی کہ وزیر اعلیٰ کو ساتھ لے کے چلانا ہے. تو یہی وجہ جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں پھر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب نے وزیر اعلیٰ کو رابطہ بھی کیا اس سے اور اس کو پیغام بھجوایا کہ آپ نے ایپیکس کمیٹی میں آنا ہے. اور پھر ساتھ ہی گورنر کے پی نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو آپ ایپیکس کمیٹی میں دعوت نامہ دیں اور وہ آئیں گے. اور اسی طرح ہوا، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. وہ ایک اتفاق رائے جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے صدر آصف علی زرداری صاحب تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور گورنرز کے ساتھ آن بورڈ بھی ہوتے ہیں اور فیڈریشن کی علامت ہے. تو اس ٹائم صدر آصف علی زرداری صاحب کے حکم پہ جو گورنرز ہیں جیسے پنجاب کا سلیم حیدر صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، ایون کامران تصوری صاحب ہیں، یا بلوچستان کے جو گورنر ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے تاکہ معاملات چلائیں اور مسائل کا حل تلاش کریں. اور جب کوئی ایسی لڑائی ہوتی ہے، سیاسی رسا کشی ہوتی ہے، ملک میں عدم استحکام ہوتا ہے تو لوگ سفر کرتے ہیں. زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل حل ہوں اور صوبے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ ڈیلیور کریں، بجائے کہ سیاسی الزام تراشی کے اس کو چھوڑ کے وہ ڈیلیور کریں اور تاکہ اس کا فائدہ جو ہے عام آدمی کو ہے. دیکھیں ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی صورتحال، جو مہنگائی ہے، اس پہ اگر توجہ دیں گے تو معاملات ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل بھی تلاش کرنے میں ملے گا. اور زرداری صاحب پھر جس کو جفی ڈالتے ہیں اور وہ پھر اس کو اچھا یہ جفی دا رول ہے، جفی دا رول ہے، وہ پھر کسی کو اکیلے نہیں چھوڑتے. اور آپ کو یاد ہوگا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ سپیچ کی تھی اور میاں صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر زرداری صاحب کو سمجھنا ہے آپ نے سیاسی طور پہ تو آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہوگا. زرداری صاحب ایک سیاستدان ہیں، ان کا بہت بڑا مطالعہ ہے اور ہسٹری پڑھتے رہتے ہیں، مختلف سیاستدانوں کی انٹرنیشنل لیول پہ سیاست کو پڑھتے رہتے ہیں. پھر اس کے مطابق آپ جتنے بھی 2 پیج دیکھیں، الیکشن سے پہلے شاید لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کہیں نظر بھی نہیں آئے گی، اور ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی ایک مین سٹیک ہولڈر بھی ہے اور اہم حکومت کے اہم اتحادی بھی ہے. اور جتنے بھی حکومت کے اہم فیصلے ہوتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو کسی صورت اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید بجٹ کے بعد فوری بعد یا بٹوین بجٹ شاید کیونکہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ہو. تو کل میری کسی اہم سیاسی رہنما سے بات ہو رہی تھی تو میں نے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لگتا ہے کہ انڈیکیٹر مل رہے ہیں کہ کابینہ میں شامل ہونے کے لیے. جب آپ نے بات کی کے پی کے کی
تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی تو وہ رشتہ دار بھی ہیں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کے، سکے رشتہ دار ہیں، اور پھر حلقہ بھی ہے ایک، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف یہ فیصل کریم کنڈی صاحب الیکشن بھی لڑے تھے، اور یہ بہت اہم حلقہ ہے، اسی حلقے سے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن لڑے تھے۔ اے بڑی سونی گل کیتی جی، میں ادھر تھوڑی سارا ایڈ کرنا چاہنا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، اور اب انہوں کا صفایا نہیں ہو گیا۔ اب مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ سے وزیر اعلیٰ کے پی، گورنر کے پی اور آئی جی کے پی، اور اس سے خوبصورت بات دیکھیں، مزے کی بات دیکھیں کہ امن و امان کی صورتحال بھی اسی ضلع کی زیادہ تر خراب ہے۔ وہ تے مولانا نے خراب کیتی ہے نا، کیونکہ انہوں نے کچھ لبھا نہیں۔ یہ ساری جڑی صورتحال ہے یہ جنہوں کہندے ہیں پلس تے کون گیا ہے تے نیگیٹو تے کون گیا ہے، یہ سارا کھیڈ جڑا ہے وہ زرداری صاحب رچایا، اگے رکھے مولانا صاحب۔ ہوں مولانا صاحب اس ویلے بالکل جنہوں کہندے ناراض ہوئے، منہ وٹیا انہاں، تو تسی کی سمجھتے ہو پہ پیپلز پارٹی نو زیادہ نقصان ہویا ہے، نون لیگ نو زیادہ نقصان ہویا ہے، یا مولانا فضل الرحمان نو نقصان ہویا ہے اس سارے ایپیسوڈ دا، اے جڑا مکمکا ہویا ہے؟ میں تھوڑا دساں کہ تھوڑا جہا ذرا ماضی کو چلے جاتا۔ آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم بنی تھی جی، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، جے یو آئی تھی، محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی تھی، دیگر جماعتیں تھیں، نیشنل پارٹی تھی میر حاصل بزنجو صاحب کی، اور اس سے تھوڑا سا میں ہٹ کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ افطار پارٹی تھی زرداری ہاؤس میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی، تو اس میں میر حاصل بزنجو صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے وہ بھی اس میں موجود کیا جہاں دیدہ سیاستدان، زبردست قسم کے سیاستدان تھے، زرداری صاحب تھے، مریم صاحبہ تھی، میاں نواز شریف صاحب تھے پورے۔ پھر جب یہ افطار کے فارغ ہوئے تو میر حاصل بزنجو صاحب نے کہا کہ ہم یہ کھانا کھانے نہیں آئے، نہ ہی افطاری تو گھر بھی کر لیتے ہیں، کوئی پولیٹیکل بات کرتے ہیں تاکہ سارا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ سارے مل کے ایک اتحاد بنائیں، اس میں کوئی بھی سربراہ بن جائے اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن حکومت کو اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ اس حکومت کے خلاف اتحاد بنانا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ تو ادھر سے ابتدا ہوئی پی ڈی ایم کی، اور یہ بھی پھر آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو نکالا گیا تھا، اور پھر ان سے وضاحتیں بھی طلب کی تھی، اور پھر پی ڈی ایم میں سب سے جو بینیفیشری اس ٹائم مین پی ڈی ایم سے فائدہ اٹھایا تھا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے، وہ باہر ملک چلے گئے، ادھر احتجاجی دھرنا بھی آیا اسلام آباد میں، اس میں پھر چیزیں تبدیل ہوئیں اور پھر پیپلز پارٹی کو باہر نکال دیا، اور زرداری صاحب نے، مجھے لگتا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے ایک تیر میں دو شکار کیے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بھی ساتھ ملا لیا، مولانا صاحب کو علیحدہ کٹ کر دیا ہے، اور بدلہ بھی لے لیا، اور ابھی کیونکہ مولانا صاحب کے زیادہ تر جو شکوے شکایت ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ہیں، نہ کہ زرداری صاحب سے۔ تو جمعیت علماء اسلام جیسے آپ نے بات کی، وہ اب بھی زرداری صاحب کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتی ہے، اور پارٹی پر دباؤ بھی ہے کہ بھئی آپ اگر اتحاد دھوکھا جڑا ہے وہ نون لیگ نے دیتا ہے، پیپلز پارٹی نہیں دیتا۔ وہ جمعیت علماء اسلام پارٹی ایز اے پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جو ہاتھ کیا گیا ہے سیاسی طور پہ، ان کو جو بیک ہاتھ ہو گیا، وہ نون لیگ میں زیادہ مرکزی کردار وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی گیم کر کے تو سانو پیچھے اپنا دال آلے اس وجہ تو اب بھی اگر کوئی اتحاد کی بات ہوئی جمعیت علماء اسلام سے، اب بھی راستے اوپن ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کسی بھی دوست کو ناراض نہیں کرتے مستقل۔ اچھا، دو نکے سوال ہوں اور ایک تو بجٹ دا موسم آ گیا ہے، یہ بجٹ بنتا کس طرح ہے کہ وہ ہوتا ہے، ایتکی بجٹ کس طرح بنیا ہے، اور کوئی امید ہے کوئی پیسہ تیلا لبے گا؟ کیونکہ دیکھیں بجٹ میں ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بجٹ کا جب ایک مراحل ہوتے ہیں شروع سے، یہ جنوری فروری سے، یہ مختلف منسٹری جو ہیں جو ان کے متعلقہ قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ایک پرپوزل دیتے ہیں کہ ہمارے سال کا یہ ایکسپینڈیچر جو ہے یہ تنخواہوں کے مد میں ہیں، اور یہ ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں، یہ اس میں اتنا پیسہ ہم نے رکھا ہے ڈیمانڈ کیا، اور یہ وہ سارا پھر اس پہ جو ممبران ہوتے ہیں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنی آؤٹ پٹ دیتے ہیں، پھر آؤٹ پٹ شامل کر کے وہ منسٹری پھر جو ہے وہ فائنانس منسٹری اور حکومت کو دیتی ہے کہ بھئی یہ ہماری چیزیں ہیں۔ تو یہ اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو بجٹ بن رہا ہے، اور دوسرا اس میں جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان کی آؤٹ پٹ اس میں شامل نہیں ہے، اور بجٹ بار سے بن گیا ہے۔ اور کس بنایا، کتوں بنیا ہے بجٹ؟ تو آپ کو پتہ ہے جیسے ڈار صاحب بنایا ہے یا رنگزیب صاحب بنایا ہے؟ یہ اورنگزیب صاحب نے بنایا ہے، کہن دیا تک، اور سیاسی جماعتوں کا ایک یہ بھی ایک
چیز چل رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، کیوں سیاسی جماعتوں کے اندر سے فائنانس منسٹر تیار نہیں ہو سکے، یہ ایک ڈیبیٹ سیاسی جماعتوں کے اندر چل رہی ہے کہ جب ایک MNA الیکشن لڑ کے آتا ہے، جیسے زرداری صاحب الیکشن لڑ کے آتا ہے، تو لوگوں کے مسائل کا احساس ہوتا ہے، وہ گلی محلے میں جاتا ہے، علاقے میں جاتا ہے، بستی میں جاتا ہے، وہاں پر جواب دیتا ہے، ادھر حالت زار دیکھتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے یار میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب کوئی سینیٹر یا کوئی باہر سے جیسے لائے جاتے ہیں تو ان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ دیکھیں کوئی ادارہ چلانا وہ الگ بات ہے کہ کوئی ادارے کہیں اس کے پورشن سے اگر خسارہ آ رہا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں، جو ملک چلانا ہوتا ہے اس میں اور چیزیں ہوتی ہے کہ مثال ایگریکلچر سیکٹر ہے، دوسرا سرمایہ کاروں کا سیکٹر ہے، انڈسٹری ہے، باقی چیزیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، کوئی کما رہا ہوتا ہے، کوئی خسارے میں چل رہا ہوتا ہے، تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ اس کو بحران سے نکالے۔ تو اب جتنا بھی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بجائے جو ادارے ہیں مین ان کو بیچ کے اور اسی طرح چال چلاؤ کرائیں، حکومت نے اب فوکس کیا ہے اس پہ کہ سرمایہ کاری کریں، سرمایہ کاری کو اہمیت دیں اور ایگریکلچر کو اہمیت دیں، اور ہمارے سپہ سالار صاحب جو ہیں وہ اس پہ خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں کہ ایگریکلچر کو پروموٹ کریں اور ملک میں انویسٹمنٹ کو جو اس میں ہڈلز ہے اس کو دور کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں ملک جو ہے ایک معاشی طور پر ترقی کی اس راستے پر گامزن ہو جائے۔ اچھا کچھ لبنا ہے بجٹ لوکاں تنخواہ شنخواہ لیا نا کہ کوئی نہ؟ ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی نے خوشخبری بھی سناؤ، وزیر اعظم نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، صدر صاحب نے بھی، اور آج گورنر صاحب کی بھی KPK کی ملاقات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے کم از کم آپ 40-50% تنخواہیں بڑھائیں۔ یہ اب لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ میاں صاحب، میاں شہباز شریف صاحب تھوڑا سا ذرا کنجوس یا ان کے کفایت شعار کہہ لیں، یا اس نے لگ یہی رہا کہ 20% تک تنخواہیں بڑھائیں۔ اچھا گل ہوئی ہے 40-50 دی تے 20 تے گل مک جانی ہے۔ اچھا جی، اچھا ایک اور گل ہے اے جڑی اگ شگ لگتی ہے اے مرگلا دے کل پرسوں لگ گئی ہے، پھر ایک اور گل ہے کہ تسی پکھر والے پاسے تو تسی سمجھتے ہو کہ یہ جڑی سمگلنگ ہوتی ہے، چینی دی گل بھی ہو رہی ہے، چینی آمدی کس طرح ہے، کون لے لیندا ہے، پھر باہر ٹر جاندی ہے، پھر وہ موڑ آمدی ہے، یہ کس طرح ڈالر بھی ٹر جاندے ہیں، کنک بھی ٹر جاندی ہے، آٹا بھی ٹر جاندہ ہے، پکھر آیا تے گیا، یہ کی ہے؟ یہ روٹ دسنا مجھے ذرا۔ جی تو اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں کہ جب اپریل یا اس طرح کا جب گرمیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے مئی میں تو اچانک آگ لگ جاتی ہے، اور آگ لگائی جاتی ہے اور FIR کا بھی اندراج ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کاغذوں میں بھی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جرمانہ کر دیا ہے، یہ کر دیا، وہ کیا ہے، لیکن قوم کا جو یہ ایسڈ جو ہے یہ اتنا ضائع ہو جاتا ہے ہر سال۔ اس کے لیے ابھی تک حکومت کو ایک ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے اس کی روک تھام کے لیے۔ جب بھی اپریل کا مہینہ آتا ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آج تو خوشاب سون سکیسر وہ ادھر جنگلات میں آگ لگی ہے، وہ بھی قومی نقصان ہوا ہے، اور اس کا ضرور حکومت نے نوٹس لیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ انہوں نے بھی، اور ضرور اس طرح کے جو کردار ہیں نا جو آگ لگانے والے، وہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ معاشرے میں، نہ سیاست میں، نہ ہی اس طرح کا جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو، اور یہ اس طرح کا ملزمان کو گرفتار کر کے یہ ضرور قانونی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے، جب اس طرح کے ہمارے قومی ایسٹ ضائع ہوں گے، نقصان ہوگا، یہ بالکل ایک وہ بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اس حوالے سے کہ حکومت کو اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جب گندم کا سیزن آتا ہے تو یہاں پر جو مافیا ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، تو وہ گندم جیسے اب یہ سکنڈل ہے کہ عین ٹائم جب پاکستان کے کسان کی گندم پک کے تیار تھی اور مارکیٹ میں آنی تھی، تو اسی ٹائم گندم بھی آ گئی اور ریٹ یکدم ڈاؤن ہو گیا، ایڈوائزری کمیٹیاں بیٹھ گئیں، اور پھر یہی آگے یہی ہونا ہے کہ یہ گندم پھر سمنگل ہو جانی ہے، جی سمنگل ہو جانی ہے افغانستان، اور پھر وہاں بیرون ملک سے پھر گندم منگوائیں گے، اور سردیوں میں آٹا جو ہے پورا سرکل ہے، سردیوں میں پورا آٹا جو ہے وہ پھر مارکیٹوں میں نایاب ہو جائے گا، پھر حکومت یہ کہے گی کہ ہم نے باہر سے منگوایا ہے، غیر معیاری لوگوں کو کھانی پڑے گی اور مہنگی کھانی پڑے گی، یہ وہی مافیا ایک سرکل جو چل رہا ہے۔ اور چینی کا بھی اسی طرح ہے، چینی جب گنے کا پکنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو
चीनी मिल मालकान हैं उनकी कोशिश होती है कि गन्ना माफिया, शुगर माफिया, गन्ना जो है लेट उसकी ख़रीदारी करे। लेट ख़रीदारी करने से जो वो गन्ना काट के किसान जो मिल तक पहुंचाता है वो खुश्क होता है, उसका वज़न कम हो जाता है और उसमें फिर कार्ड भी लगते हैं, कार्ड भी लगाते हैं और फिर चीनी जब जो है वो फिर बाहर भेज दी जाती है। जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है फिर वही चीनी उधर से मंगवा के फिर महंगी। अच्छा, रूट नहीं दसते पे किहड़े पासों जाती है चीनी? मुख्तलिफ रूट्स हैं। ये बकर क्रॉस करें तो सीधा अफगानिस्तान, फिर इधर पेशावर से और बहुत सारे, क्योंकि अफगानिस्तान का बहुत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दा जेड़ा जिला है उतो भी ठक करके अंदर इसमें जो माफियाज हैं वो बड़े मुतहरक होते हैं, वो इस चीज़ को वो आगे एंड तक लेके जाते हैं और वहाँ पर ज़ाहिर महंगे दाम गंदम बिकती है और सारा सिलसिला वो मुनाफा ले जाता है और बीच में बेचारा जो ग्रोवर है वो रह जाता है। अच्छा, एक निक्का जिहा सवाल है आखिर ते, एवं मैं जिन्होंने कहते झुंडी छुंडी वड्ढदे हाँ, तुसीं की समझदे हो पे अदालत अपने मत्थे ते लगे आ पुराना दाग धोण वास्ते एक्टिव होई है, प्रोएक्टिव है, और एग्रैशन जिहड़ा अदालती है ये की इनू किस तरह तकदे हो पे तुसीं? देखो आम आदमी जो है इसमें असेसमेंट करता है या मफरूज़ों के बात करता है। जो अदालत होती है वो फाइल देख के उन्होंने केसेस के फैसले करने होता है। हो सकता है कि किसी और का मिजाज उस फैसले को अपनी नज़र से देखता है या उस पर तनकीद करता है, लेकिन जो फाइल है उसमें जो चीज़ होती है अदालत ने उसी के मुताबिक चलना होता है और उसी के मुताबिक फिर फैसला करना होता है। फिर वकील पे भी होता है कि वह वकील उस केस को किस तरह ले जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जब वकील ये समझता है कि अदालत का जो मिजाज है, अदालत का जो मिजाज है तो वो शायद उसकी फेवर में नहीं है तो उसको लिंगर ऑन करता है। जब वो वकील समझता है कि अदालत का मिजाज ठीक है, अब यही टाइम है, इसमें अपनी फेवर में हम ले सकते हैं, तो उसको जल्दी करके तो वो अपना केस जो है वो अपने हक में करा सकता है। उसके मुताबिक चलना होता है। जो प्रोसीजर है, फाइल बोल रही है तो फाइल के मुताबिक अदालत ने चलना होता है। अच्छा, असल एक कहानी है और तुसी चाहते हो कि सारे ते तुहाडे कुछ सहाफ़ी जिहड़े ने वो ख्वाहिश नूं खबर करते हैं, खबर गर्दी हो जाती है, तुसी उन्हें मना ना करते प्रेस क्लब की सतह ते PRA की सतह ते बंदे बनो यार? बिल्कुल, क्योंकि एक कह लें कैपेसिटी या तरबियत का एक फुकदान है। हमारे इदारों में भी एक जब हम जाते थे तो वो एक मुख्तलिफ स्टेजेस से खबर गुजरती थी और फिर वो अगर उसमें कोई कमी पेशी थी वहाँ पर जो एडिटर बैठा हुआ होता था उसको दूर करता था। तो अब सिस्टम जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो ये चीज़ ऑलमोस्ट खत्म। जिदा दिल कर दो माइक लेके माइक बंदे दे मुंह दे देंदा। अब देखें, सवाल करना सहाफ़ी का हक है, जवाब देना ना देना उसकी सवाबदीद है, उसको वो जो इख्तियार है उसको तो वो दे। लेकिन सहाफ़ी जो आजकल हमारे नौजवान हैं उसमें भी हम समझते हैं कि जो हमारी यूनियंस हैं, जो हमारी तंजीमियाँ हैं, उनकी तरफ से भी कमी कोताहियाँ हैं कि वो प्रॉपर शायद वो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू नहीं कर सकी। अब हम जब होते थे हमें याद है कि जब कोई सीनियर सवाल करता था तो जूनियर वैसे खामोश होता था, यार इनको सवाल करने मगर लग जाते जी, जब ये सवाल ख़त्म हो जाए तो फिर हम करेंगे। अब तो ऐसा सिलसिला है नहीं, दौड़ है, वो कहते हैं कि नहीं ये क्या, हमें पहले फैसला सवाल करने दे। तो ये सिलसिला जो है प्रेस क्लब्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो यूनियंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्कशॉप का आगाज़ करें। जो हमारे नौजवान बहन भाई हैं उनको भी एक तरबियत का सिलसिला। मैं जिन्हां दी गल करूं नौजवान नहीं जे वो बुढ़े जे तोते। हमारी जो लिमिट्स हैं चाहे कोई भी हो, जो क्रॉस करेगा तो वहाँ पर ख़राबी होगी, क्योंकि सहाफ़ी भी बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद नहीं है। सब के एक लिमिट्स है, एक हदूद है, एक जो ख्वाहिश है उसको खबर नहीं बनाई जा सकती, ना ही कोई सेंस फैलाई जा सकती है। उसमें स्कोर सेटल करने चाहिए। जो इदारों का इज़्ज़त एहतराम है मुल्क की सतह पर देखना चाहिए, कोई ऐसी खबर ना हो जिससे इदारों की साख को नुकसान पहुँचे, उससे बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। हाँ जी, अज असीं बड़ियां गल्लां कीतियां, बड़ियां चूंडियां वड्डियां ते एडा सियाणा है अहमद नवाज खान, इंज मच्छी हार विच उत्ते लिकत निकल जांदा है और मैनूं पैंडे पाई रखिया। तुहाडा यार, तुहाडा बेली अहमद लतीफ़, थड़ा सियासत, अल्लाह बेली।